नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस के हंगामी फैसले, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी और नाअहली, जनरल फैज़ हमीद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास तरीन फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो अब से 35 मिनट पहले सामने आई है। इसी वजह से अब ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। ये एक ताज़ा तरीन खबर है। अब जनरल फैज़ हमीद का 10 दिसंबर 2022 फौज में आखिरी दिन था। उन्होंने इसी साल अप्रैल में रिटायर होना था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। यानी उन्होंने अप्रैल 2023 में रिटायरमेंट के बजाय 10 दिसंबर 2022 को रिटायरमेंट ले ली थी। अब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक इस्लामाबाद में एक इंतहाई हसास नोयत की इतला गर्दिश कर रही है। एक आप कह सकते हैं कि इंतहाई सेंसिटिव नेचर की स्टोरी जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है। और वो स्टोरी ये है, ये आप कह सकते हैं कि इस किस्म की इतलात फैलाई जा रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद ये जो इतला फैलाई गई, इस इतला में ये दावा भी किया गया कि जब जनरल फैज़ हमीद DGISI थे, यानी जब उनकी पेशावर के कोर कमांडर के तौर पर अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, तो उस वक्त के जो उनके 3 साथी थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया। इस तरह की इतलात भी फैलाई गई कि जनरल फैज़ हमीद के जो करीबी साथी थे ISI में, उनमें से कुछ को जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक अब ये ताज़ा तरीन एक दावा ये भी किया गया कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यानी उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक इसी पूरी सूरत हाल में आज के दिन में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये बहुत हसास नोयत की खबर है। अब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक राना सनाउल्लाह, जो कि सानिया मॉडल टाउन में नामजद हैं, जिन पर 12 कत्लों का इल्ज़ाम है, वो राना सनाउल्लाह जिन्हें फ़ौज के ज़ैली इदारे ANF ने गिरफ्तार किया। और आज भी ANF ये कहता है कि हमने राना सनाउल्लाह पर मंशियात की स्मगलिंग का जो मुकदमा बनाया, इसमें ठोस शवाहिद मौजूद थे। लेकिन अब यही राना सनाउल्लाह कैमरों के सामने आए और इन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी कर रही है। जनरल फैज़ हमीद के कुछ साथियों के खिलाफ भी इस वक्त तहकीकात का आगाज़ किया गया है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और उनका अपना इदारा यानी फ़ौज ये फैसला करेगी कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ किस नोयत की कार्रवाई हो और उनके खिलाफ किस नोयत का कोर्ट मार्शल हो। लेकिन अब इस पर जनरल फैज़ हमीद पहली मर्तबा आज के दिन में सामने आ गए हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि जैसी राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान सामने आया कि जनरल फैज़ हमीद का हम कोर्ट मार्शल करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो ऐन उस वक्त जनरल फैज़ हमीद सामने आए। और अब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। ये दोनों खबरें आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि अब जनरल फैज़ हमीद ने खुद सामने आकर ये अल्फाज कहे हैं कि असल में 2017 और 2018 में जब मियां नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत बनी थी, तो उस वक्त वो मेजर जनरल थे। उस वक्त तक वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर भी फायज नहीं थे। और फैज़ हमीद ने यह कहा कि एक मेजर जनरल के तौर पर मैं अकेला अपनी ज़ाती कैपेसिटी में किस तरह से हुकूमत गिरा सकता था, मेरे लिए ये हुकूमत गिराना किस तरह से मुमकिन था। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद ने यह कहा कि कोई भी मेजर जनरल हो, कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल हो, कोई DGISI हो, कोई कोर कमांडर हो या फौज में किसी भी ओहदे पर हो, वो आर्मी चीफ के हुक्म के बगैर, आर्मी चीफ के फैसले के बगैर और आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर कोई अहकामात जो हैं उनकी पाबंदी नहीं कर सकता। यानी अपने तौर पर
کوئی اقدام نہیں کر سکتا اور صرف اسے آرمی چیف کے احکامات کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور آرمی چیف کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب فیض حمید نے یہ بھی کہا کہ 2017 اور 2018 کے جن عدالتی فیصلوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے میں نے کروائے، اصل میں یہ فیصلے خود سپریم کورٹ نے اور اعلیٰ عدالتوں نے کیے۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ اگر عدالتوں نے شریف خاندان کے خلاف کرپشن پر میرٹ پر فیصلے کیے تو اس پوری صورتحال میں میرا کیا ایک کوئی اثر و رسوخ ہو سکتا ہے یا میں عدالتوں کو کس طرح سے مینج کر سکتا ہوں۔ لیکن اس میں ایک جو اہم ترین نقطہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جس وقت میاں نواز شریف کو ایک ڈیل کے تحت باہر بھیجا گیا تھا، جس وقت جناب باجوہ نے میاں نواز شریف کو جیل سے نکالا تھا، حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا تھا، اس کے بعد عدالتوں نے کرپشن پر انہیں جیل بھجوایا تھا، لیکن جس وقت ایک ڈیل کے تحت جناب باجوہ نے نواز شریف کو باہر بھجوایا تھا تو اس وقت جناب فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس لیے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر جناب فیض حمید پر یہ الزام لگتا رہا کہ یہ جو پوری ڈیل تھی اس میں جناب فیض حمید بھی شامل تھے۔ لیکن اب رانا ثناء اللہ اور مریم نواز اس وقت جناب فیض حمید پر الزامات لگا رہے ہیں کہ جناب فیض حمید کے خلاف تو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں لیکن جناب باجوہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ جناب باجوہ کے ساتھ انہوں نے جو ڈیل کی تھی اس کا ایک نقطہ یہ بھی تھا ممکنہ طور پر کہ اب نون لیگ جناب باجوہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گی۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں چیف جسٹس اور 3 جج صاحبان کے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ اب عدالت کے محاذ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب اس فیصلے کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب ایک ویڈیو نے پوری عدالتی گیم الٹا کر رکھ دی۔ اگر یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے نہ آتی، اگر یہ ویڈیو اب سے 50 منٹ پہلے سامنے نہ آتی تو پھر یہ پوری عدالتی گیم اور یہ پورا عدالتی کھیل الٹ کر نہ رہتا۔ اب یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے، اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا نے اس ویڈیو کو سنسر کر دیا۔ جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا، یہاں تک کہ اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے اس کو میڈیا کے جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی مکمل طور پر ریموو کر دیا گیا اور ویب سائٹ سے بھی اس خبر اور اس ویڈیو کو ہٹا دیا گیا۔ اب یہ جو شرمناک قسم کی ویڈیو ہے جو آج کے دن میں سامنے آئی ہے یہ اصل میں مریم نواز کی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو اب سے تقریباً 70 منٹ پہلے وائرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں جس قسم کے مناظر ہیں ان کو سن کر یا ان کے متعلق جو حقائق ہیں یہ جان کر آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا۔ اب اس ویڈیو میں 3 ایسے کارندے ہیں جن کی پہلی مرتبہ شناخت ہوئی ہے، ان تینوں کارندوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، ان تینوں کارندوں کے چہرے بھی پہلی مرتبہ اس ویڈیو میں سامنے آ گئے ہیں، ان تینوں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب مریم نواز نے اپنے ان 3 کارندوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے ساتھ ایک ہنگامی نوعیت کی میٹنگ کی اور اس کے بعد اپنے انہی 3 کارندوں کو ایک بہت خطرناک قسم کا ٹاسک دیا۔ مریم نواز نے جب اپنے ان 3 کارندوں کو یہ انتہائی خطرناک قسم کا ٹاسک دیا تو یہ اس وقت کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انہوں نے مریم نواز کے کہنے پر عمل درآمد کیا تو پھر ان کا ایک عبرتناک انجام ہوگا، لیکن مریم نواز نے ان کو یہ تسلی دلائی اور یہ یقین دلایا کہ میں آپ کی پروٹیکشن کروں گی، میں آپ کو تحفظ دوں گی اور آپ نے یہ کام ہر صورت میں کرنا ہے۔ اس کے بعد مریم نواز کے ڈائریکٹیو پر یہ جو 3 کارندے ہیں مریم نواز کے، یعنی ان کے سوشل میڈیا سیل کے، انہوں نے پھر چیف جسٹس صاحب پر براہ راست حملہ کر دیا۔ اس حملے کا ایک 33 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آ گیا۔ اب یہ جو حملہ کیا گیا مریم نواز کے سوشل میڈیا کے ان کارکنوں کی جانب سے، اس کے بعد ٹویٹر پر ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ چلایا گیا اور اس ہیش ٹیگ میں شیطانی ٹولہ، ٹرک ڈرائیور اور داماد چیف جسٹس جیسے الفاظ استعمال کیے گئے اور پھر مریم نواز خود سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمام جلسوں میں، تمام تقریبات میں ان جج صاحبان کی تصویریں دکھاؤں گی اور پوری قوم کو یہ بتاؤں گی
کہ یہ جج صاحبان کرپٹ ہیں، یہ جس قسم کے بینچ بناتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب کس طرح کے فیصلے آئیں گے، اور چیف جسٹس کو انہوں نے بینچ فکسر اور شیطانی ٹولہ تک کہہ دیا۔ اب اس پوری سچویشن میں چیف جسٹس صاحب اور 2 جج صاحبان کے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اسی فیصلے کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب عدالت میں ایک انٹیلیجنس رپورٹ پیش کر دی گئی، اور یہ ایک ایسی انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس نے عدالت میں یہ پورا کھیل بدل کر رکھ دیا۔ اب اس رپورٹ کے جو 3 حساس ترین نکات ہیں جو عدالت میں پیش کی گئی، اس کے 3 نکات کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس رپورٹ کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کی جس کچہری میں عمران خان صاحب کو زبردستی بلایا جا رہا ہے، یہاں پر ایک خودکش حملہ آور کے آنے کی اطلاع ہے۔ اس مرتبہ عمران خان صاحب کو بم سے نشانے کا پلان بنایا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے قتل کے لیے پیشہ ور قاتلوں کو پیسے دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اس کے دوسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ یہ قاتلانہ حملہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اب عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی انچارج ہیں ان پر مقدمہ کر کے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو عملاً ختم کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے تیسرے اور سب سے حساس نقطے میں جس نے یہ پوری گیم الٹا کر رکھ دی، اس نقطے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب پچھلی پیشی پر جب جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تو اس وقت وہاں پر CCTV کیمرے بند تھے۔ جو اوریجنل سیکیورٹی پلان تھا اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب کا پھر یہ موقف سامنے آیا کہ اصل میں جنوبی وزیرستان کا ایک علاقہ ہے، یہاں پر 2 قاتلوں کو ان کے نام کی سپاری دی گئی ہے، اور یہ 2 قاتل کسی بھی وقت عمران خان صاحب پر حملہ کر سکتے ہیں، اور یہ حملہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد کی انتہائی غیر محفوظ کچہری میں پیش ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب اس فیصلے کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک الگ سے بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ بھی آج کی انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ اتنی اہم نوعیت کی خبر ہے کہ اس ایک خبر سے جڑی اور آرمی چیف جناب عاصم منیر کے فیصلے سے جڑی یہ جو خبر ہے، اس کو پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے۔ GHQ کے ہنگامی فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی حساس نوعیت کی ہے کہ اب پاکستان کے تمام مرکزی چینلز نے اس ایک خبر کو اپنے پرائم ٹائم پروگرامز میں ڈسکس کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جناب عاصم منیر کے فیصلے سے جڑی یہ خبر کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ خبر آرمی چیف جناب عاصم منیر کی ایک اہم ترین ملاقات کے متعلق ہے، اور اب آج کے دن میں اس ملاقات کے متعلق ایک حیران کن قسم کی اندرونی کہانی پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے۔ اس اندرونی کہانی کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ملاقات ہے یعنی آرمی چیف کی اہم ترین ملاقات، اس میں اصل میں عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا۔ یہ ملاقات آرمی چیف جناب عاصم منیر نے پاکستان کی ٹاپ بزنس کمیونٹی سے کی، اور اب اس ملاقات کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے متعلق جب سوال کیا گیا آرمی چیف سے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت تمام سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر معاملات حل کر لیں، لیکن اسی ملاقات سے آج کے دن میں اسحاق ڈار کے لیے ایک تباہ کن قسم کی خبر آئی ہے، اور اس خبر میں بتایا یہ گیا کہ اس میٹنگ میں جو پاکستان کی کاروباری برادری ہے اس نے اسحاق ڈار کو اڑا کر رکھ دیا۔ پاکستان کی کاروباری برادری نے اسحاق ڈار کی پالیسیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ اسحاق ڈار کے اوپر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے ہمارا کاروبار اور ہمارا سرمایہ مکمل طور پر ڈبو دیا۔ اسی وجہ سے ان کی ریکویسٹ پر آرمی چیف نے ان کے ساتھ ملاقات کی۔ لیکن اب یہاں پر چیف جسٹس صاحب اور 2 جج صاحبان کے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔
اب اس فیصلے کے متعلق یہ خبر اس وقت آئی جب اسلام آباد کی ایک حساس ترین عمارت سے آج کے دن میں 34 سیکنڈ کا ایک تباہ کن قسم کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ اگر یہ ویڈیو کلپ آج کے دن میں وائرل نہ ہوتا تو پھر کبھی نہ پتا چلتا کہ اس حساس ترین عمارت میں آج کے دن میں چیف جسٹس کے خلاف کتنی بھیانک واردات کی گئی۔ یہ جو بھیانک واردات ہے جس کا راز اس 34 سیکنڈ کی ویڈیو سے کھلا، یہ راز ہمیشہ راز رہتا اگر آج کے دن میں یہ ویڈیو سامنے نہ آتی۔ اب یہ جو ویڈیو سامنے آئی اس میں حیران کن طور پر پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سب سے طاقتور سربراہ بھی نظر آئے۔ اسی وجہ سے اب یہ بہت حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اب اس حساس ترین عمارت میں جو کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ہے، یہ عمارت ایوان صدر سے تقریباً 300 میٹر دور واقع ہے۔ اب اس عمارت میں اصل میں چیف جسٹس صاحب پر ایک حملہ پلان کیا گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس بندیال صاحب کے خلاف کھلی بغاوت کی ایک تازہ ترین اور انتہائی گھناؤنی نوعیت کی سازش کی گئی۔ اب اس عمارت میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب نے اور 2 رکنی جو ان کے ساتھ مزید جج صاحبان تھے یعنی چیف جسٹس صاحب اور مزید 2 جج صاحبان، انہوں نے ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا جو فیصلہ جاری کیا تھا، اب اس فیصلے کو ہم اڑا کر رکھ دیں گے اور ایک سازش کے تحت ہم اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اور یہ سازش شہباز شریف، آصف علی زرداری، پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی۔ اب اس سازش کے جو پہلا مرحلہ ہے اس کے تحت جو کے پی میں الیکشن ہے اس کی تاریخ اناؤنس کرنے میں تاخیر کر دی گئی ہے، لیکن پنجاب میں ایک بہت بڑی گیم کھیلی گئی ہے۔ اس گیم کے 2 اہم ترین نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس گیم کا پہلا حصہ یہ تھا کہ پنجاب میں الیکشن سکیجول کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی چالاکی کر دی گئی، ایک ایسی چالاکی کی گئی جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اب اس سکیجول میں بتایا یہ گیا کہ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال ہے یہ 22 مارچ تک ہوگی۔ امیدوار 5 اپریل تک کاغذات نامزدگی حاصل کر واپس لے سکیں گے، جبکہ انتخابی نشانات جو ہیں یہ 6 اپریل کو دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کی خالی کردہ جو 6 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں ان کا سکیجول بھی جاری کر دیا، اور عمران خان صاحب کی خالی کردہ نشستوں پر یہ جو 6 نشستیں تھیں ان میں سے این اے 22 بردان، این اے 24 چارسدہ، این اے 31 پشاور، این اے 108 فیصل آباد، این اے 118 ننکانہ صاحب اور این اے 239 کورنگی کراچی میں بھی الیکشن 30 اپریل کو ہی ہوگا، یعنی پنجاب اسمبلی کا الیکشن بھی 30 اپریل کو اور ان 6 حلقوں کا الیکشن بھی 30 اپریل کو ہوگا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت بڑی گیم الیکشن کمیشن نے یہ کی کہ ایک طرف تو یہ تاریخ اناؤنس کی، دوسری جانب اب الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ، دفاع اور وزارت خزانہ کے نمائندوں کو بلایا ہے، اور اب ایک فکس میچ کے تحت یہ کہا جائے گا کہ وزارت خزانہ نے ہمیں فنڈز نہیں دیے، وزارت دفاع نے اور وزارت داخلہ نے ہمیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی، اس لیے ہم نے تو اپنی جانب سے الیکشن کے سکیجول کا اعلان کر دیا، لیکن فنڈز اور سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس بنیاد پر چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں توہین عدالت سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد چیف جسٹس صاحب کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب اس فیصلے کے متعلق یہ خبر عین اس وقت آئی جب لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی پر بربریت کی ایک نئی مثال قائم کر دی گئی۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے ایک کارکن کو شہید کر دیا گیا، آنسو گیس کے شیل خواتین پر برسائے گئے، پانی کی جو توپیں ہیں ان سے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب اس پر اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے بعد 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اور 2 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہر صورت میں اب 90 دن کے اندر الیکشن ہو، لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب کی جو الیکشن ریلی تھی، جو پہلی ان کی انتخابی ریلی تھی، اس کو زبردستی روک دیا، اور دوسری جانب
بلوچستان پولیس کی ایک ٹیم ایک اور نام نہاد اور بوگس مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور پہنچ گئی اور عمران خان صاحب پر جو ایف آئی آر تھیں ان کی تعداد 76 ہو گئی۔ اب اس پوری صورتحال میں عدالت کا سب سے پہلے رانا ثناءاللہ کے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا۔ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے متعلق اب عدالت سے پہلا باضابطہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب عدالت میں رانا ثناءاللہ کی طرف سے ان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ عبد الماجد، یہ عدالت میں پیش ہوئے، لیکن عین اس وقت عدالت میں انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رانا ثناءاللہ کے وکیل نے رانا ثناءاللہ کو یہاں بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اب رانا ثناءاللہ کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا کہ رانا ثناءاللہ کو عدالت میں حاضری سے استثناء دیا جائے کیونکہ وہ اس وقت سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، اور ان کی سرکاری مصروفیات یہ تھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر بربریت کا مظاہرہ کریں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں۔ لیکن اب عدالت کے اندر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عدالت نے رانا ثناءاللہ کے وکیل کے دلائل سنے، لیکن اس کے بعد پہلی مرتبہ عدالت نے رانا ثناءاللہ کے خلاف ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا، اور اب اے ٹی سی کے جج رانا زاہد اقبال خان نے رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور پھر انہوں نے پولیس کو یہ حکم دیا کہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے ہر صورت میں 28 مارچ کو پیش کیا جائے، اور اسی کیس میں اب رانا ثناءاللہ 10 سال تک نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر عمران خان صاحب کے کیسز کے فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، یعنی جس طرح سے عمران خان صاحب پر بھونڈے ترین کیسز بنائے گئے، اب اس حوالے سے بھی عدالتی محاذ سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب اعتزاز احسن اچانک عمران خان صاحب کی وکالت کے لیے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن نے عمران خان صاحب کی وکالت میں کمال قسم کے دلائل دیے، اور اس کے بعد اعتزاز احسن نے یہ دلیل دی کہ اس وقت عمران خان صاحب پر جو 76 کے قریب ایف آئی آر درج کروائی گئی ہیں، یہ تمام ایف آئی آر عدالتوں میں 1 منٹ کے اندر ختم ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو تمام بڑے 5 کیسز ہیں، یہ بھی 1 منٹ میں خارج ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب کو نہ صرف ضمانت ملنی چاہیے بلکہ ان کے کیس مکمل طور پر ختم ہو جانے چاہیے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن نے یہ دلیل دی کہ اگر یہ کیسز 3 رکنی بینچ کے سامنے لگیں یا یہ کیسز 5 رکنی بینچ یا لارجر بینچ کے سامنے بھی لگیں، تو تب بھی تمام جج صاحبان کا متفقہ فیصلہ یہ ہوگا کہ یہ بوگس ترین کیسز ہیں اور ان کیسز کو ختم ہونا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔